اے نفس ذرا سنبھلو اور روزمرہ کے معمولات ایک طرف رکھ کر اچھی طرح سوچو. قدم اٹھائے بغیر فاصلہ طے نہیں کر سکو گے. ہاتھ اٹھائے بغیر رحمت کا تم تک پہنچنا ممکن نہیں. پسینہ بہائے بغیر گناہ نہیں جھڑتے. آج انسانیت تم سے باتوں کی نہیں عمل کی منتظر ہے. اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. کیا تم نے کبھی اپنا احتساب کیا ہے؟ کیا واقعی تم اس مقام پر کھڑے ہو جہاں تم کو ہونا چاہیے تھا؟ مت بھولو تم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اسی طرح جن کاموں کا کرنا ضروری ہے لیکن تم نہیں کر رہے اس کے لیے بھی تم جواب دہ ہو. تمہیں ایک ایک کر کے حساب دینا ہوگا اور ہر شخص کے لیے لازمی کرنے کے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتے ہیں. دنیا میں دوسری طرف میری آنکھ کھلی ہے. پچھلے سالوں کیا کچھ کھویا مجھے اب پتہ چلا ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ کیا میری زندگی واقعی باعزت گزر رہی ہے؟ اس مرحلے پر میرا اپنے آپ سے یہی سوال ہے کہ میں اسے کس طرح بدل سکتی ہوں. میرا یقین ہے کہ ساری انسانیت کے لیے یہی امید ہے. یہ ایک تحریک ہے جس میں لوگ رضاکارانہ شامل ہو کر اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اس کے عوض اس تحریک کا جز بننا کافی نہیں ہے کیا؟ میں بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو اس خدمت سے متعارف کرانا چاہتی ہوں اور خدمت کو اور زیادہ سمجھنا چاہتی ہوں. میں نے ایک عملی دین کا مشاہدہ کیا ہے. گویا رحمت نے میرے لیے دامن پھیلا دیا. یہ زندگی بسر کرنے کے لیے دین کے مقدس معنی اور مقدس مفہوم کی ایک سند تھی اور یہی اہم ترین بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے تنگ مت کرو. آخر میں ہی کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی مستثنا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. خدمت کرنے والوں میں سب سے آگے اللہ کے منتخب ترین بندے موجود ہیں. یہ لوگ اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو اڑا لے جانے والی آندھی کی مانند ہیں. یہی لوگ اپنے پاس موجود ہر چیز کو راہ خدا میں دینے کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں. مثال چاہتے ہو تو یہ رہی اس کی مثال. Müminlerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hissi semahati, cömertliği geliştirdi. Mümin cihana ait vezaifi omuzunda taşıyacak hale geldi. Malını da canını da Kur'an'ın ifadesine uyarak Allah yolunda mücadele ederler mallarıyla canlarıyla. Seve seve bu yola vermeye hazır ve amade hale gelmişti. Bu mümin her şey yapabilirdi. Her şey yapabilirdi. Evvela hayatı tekviniye içinde şeriat-ı fıtriyeye göre bir şey yapma durumunu kazanmıştı. Bir şey yapma durumunu kazanmıştı, pervasızca ölüme doğru koşuyordu ve rahatlıkla malını sarf edebiliyordu. Ve en mühim unsura, en mühim amile gelince gönüller bu kadar dikkat kazanır. İnsanlar bu derece Allah'a karşı kurbiyet kazanırsa innallaha ma'ana sırrı zuhur eder. Allah onlarla beraberdi. Yani onlarda maiyeti ilahiye zuhur etmişti. Maiyeti ilahiye tecelli etmişti. Birisiyle Allah beraber olursa onun derbeder olması, perişan olması düşünülemez. Hissi semaat geliştiriliyor. Ta Mudarlilerin gelmesiyle Fahri Kainat Efendimiz, ey insanlar Allah'tan korkun ve yarın için bir şey hazırlayın. Allah'ın huzuruna çıkacağınız o gün için bir şey takdim edin. Zira Mudar Arap'ın aslıydı. Perişan ve deriler içinde gelmişlerdi. Etleri hep yün kokuyordu, vücutları yün kokuyordu. Gözleri dolu dolu dolmuş ve ağlamıştı Fahri Kainat Efendimiz. Bu perişaniyete tahammül edememiş. Bu ayetlerle ashabını semaate davet etmişti. Ashab coşmuş,
O gün yığın yığın orada mamelek yığılıvermişti ve tebessüm etmeye başlamıştı. Pak simasından yağmur yağdıracak bulutlar silinip de güneş yüzü dışarıya çıkar gibi olmuş. Artık bir parlaklık gamze diyordu Fahri Kainat Efendimizin simasında. O günden sonra sahabi bir coşuş coşmuştu ki bu hale gelmişti. Varını vermek için vesile bahane arıyordu. Allah gönüllerimize bu duyguyu ilka buyurdu. ऐ नफ्स जरा अपने अतराफ पर एक नजर डाल, कितने भूखे और कितने गरीब इंसान मौजूद हैं, क्या ऐसा नहीं है? अपने दस्तरखान से सिर्फ बचा कुचा ही देखेंगे, जाने इससे कितने गरीबों के पेट की भूख खत्म और दुखों का मुकाबला हो जाए। मैंने तसव्वुर में खाना खा लिया कहकर न खाते हुए मस्जिद खड़ी करने वाले इसकी मिसाल नहीं बन रहे क्या? लेकिन मत भूलो, इसका एक कल भी आएगा और अल्लाह ताला की अदालत में हिसाब किताब भी देना होगा। हालांकि आज मोहताजों का जितना हाथ थामोगे, कल तुम्हारे हाथों को भी थाम दिया जाएगा। और जब तुम बिल्कुल तन्हे तन्हा रह जाओगे, उस वक्त कौनो मकान का मालिक तुम्हारा दोस्त होगा। सिर्फ गरीब और नादार ही नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान न लाने वालों का क्या हाल होगा? क्या कुरान नहीं कहता कि ईमान न लाने वालों के लिए गमज़दा और दुखी होने की जरूरत है? आज गलियां और कूचे अल्लाह पर ईमान न लाने वालों के सैलाब से भरी पड़ी है। जहां भी तुम मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे, वहीं से फरियाद उठ रही होती है कि तुम कहां रह गए हो, अब तक क्यों नहीं आए? मेरा बाप ईमान लाए बगैर मर गया, मेरी माँ दीन से बेखबर ही दुनिया से कूच कर गई। ऐसे कहने वाले बेहद हिसाब होंगे। हम अपने इन जज्बात के साथ जिनकी अदायगी के लिए अल्फाज नाकाफी हैं, आपके हुजूर घुटने टेक कर इल्तिजा करते हैं, खुदारा अपने दीन की ये खूबसूरती और रानाइयाँ यहाँ भी लेकर आएं, हमारी औलाद की और हमारे इस्लाम के नूर और अजीम हकीकतों को समझने में मदद कीजिए। आप यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन खुदारा यहाँ रुकिए मत और आगे अगली मंजिलों तक चलते रहें, क्योंकि दीन के इस हुस्न की हर एक को जरूरत है। यही पुकार आप तक भी पहुंच चुकी होगी। और कहाँ है हमारा दुख और इस्तिराब? मुझे बड़ा अफसोस है, ये कहना काफी होता तो अल्लाह के मुंतखब बंदे यही कहकर इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाते। मुझे शदीद धचका लगा है कि मेरी जिंदगी इस्लाम से आशना हुए बगैर ही गुजर गई। आज कोशिश का दिन है, आज खिदमत का दिन है, आज हिम्मत का दिन है। बाज़ंतीनियों से बहुत बड़ा खदशा दरपेश था, बड़ी सल्तनत थी, लिहाजा इसके लिए बड़ी तैयारियों की जरूरत थी। इसीलिए असहाब को इकट्ठा किया और अल्लाह के रास्ते में देने की दावत दी। हर एक को कुछ न कुछ देने के लिए उभार रहे थे। अगरचे अब तक मदद देने के आदी हो चुके थे, देने से नहीं घबराते थे, क्योंकि देने वाले के लिए ही दे रहे थे। जिस तरह दिए जाने का बदल मरने के बाद भी महफूज है, इसी तरह अल्लाह दुनिया में भी बेहद हिसाब दे रहा था। मिंबर ने खतीब का इहाता किया हुआ था, असहाब खतीब को लब्बैक कह रहे थे। Fahri Kainat Efendimiz, devrimizin ve icraatlarının, devrimizin ve devrimizin nasihlerinin sizi bu yolda semahate çağırdığı gibi kendi cemaatini semahate çağırmıştı. Tebuk hadisesine hazırlanma esnasında Resul-i Ekrem istediği şeyin üstünde onlardan semahat istiyordu. Ve herkes hissi semahatle, alabildiğine cömertlik ve civanmertliğiyle Fahri Kainat Efendimizin mescidine koşu vermişti. देने वालों के इस बाजार में पहल करने वाले एक बार फिर सादिक दोस्त रसूल थे। उस दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में से जो मिला उठा लाए थे। जो कुछ उन्होंने दिया था उसके साथ लाई थैलियों में 12 किलो सोना भी मौजूद था।
اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر کے آنے پر ان کا جوش ان کی آنکھوں سے نہیں چھپ رہا تھا۔ سوچ رہے تھے کہ اب ابو بکر کو پکڑ لیا، لیکن حضرت ابو بکر خیر کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت عثمان کی آواز سنائی دی، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میری طرف سے۔ اس روز 100 اونٹ جائیداد کی طرح ایک دولت تھی۔ صورتحال سے آگاہ ایک طرف پھر حضرت عثمان پکارے کہ ساز و سامان سمیت میری طرف سے 100 اونٹ اور۔ مجلس میں حضرت عباس اور حضرت طلحہ کی آواز گونجی۔ مسجد نبوی سعد ابن عبادہ سے گونج اٹھی۔ جماعت کی طرف سے باری باری آوازیں ابھر رہی تھیں۔ محمد ابن مسلمہ اور عاصی ابن عدی نے کھجوروں کے باغات کو سارے سامان سمیت اس بازار میں پیش کر دیا۔ یہ کام کوئی مذاق نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ اب بھی غمگین تھے۔ ظاہر تھا کہ دیے جانے والے عطیات ناکافی تھے، یعنی ہدف بہت بڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نرم دل حضرت عثمان ایک دفعہ پھر بلند آواز سے پکار اٹھے، آپ پریشان نہ ہوں یا رسول اللہ، ساز و سامان سے لدھے 100 اونٹ میری طرف سے اور۔ Hazreti Osmanlı gün o kadar altın getirmişti ki Harikayla Efendimiz eteğine dökülen altınları karıştırırken aynen şöyle diyordu: bundan sonra Osman'ın işlediği şeyler zarar vermeyecektir, ne yaparsa yapsın. اس دن عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے 4000 دینار دیے، اس سے مطمئن نہ ہوئے، جا کر 40,000 اور لے آئے۔ یہ بھی انہیں کافی نہ لگا اور 40,000 دینار مزید لانے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے دینے کا عہد کر لیا اور جلد ہی 1500 گھوڑے مزید رسول اللہ کو بھیجنے کا وعدہ کرنے والے بھی وہی تھے۔ اس روز والد کی طرح ابن عمر نے بھی 12 کلو گرام سونا لانا تھا اور حضرت عمر کی طرح انہوں نے بھی اپنے مال کا آدھا حصہ دے دینا تھا، کیونکہ یہ کام مذاق کا باعث بننے والا نہیں تھا۔ نبوی دعوت جاری تھی، حتیٰ کہ صورتحال یہ تھی کہ جس کسی کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا وہ بھی اسے لا کر سواری کے بغیر کسی صحابی کو دے کر جہاد کی تیاری میں شامل ہو رہا تھا۔ اس روز ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر ایک نمائش لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے راستے میں دینے کی دعوت دی جا رہی تھی اور سب لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر رہے تھے۔ دیے جانے والے مال سے حضرت بلال کی جھولی اوپر تک بھر گئی تھی اور رسول اللہ کے سامنے لگی ہوئی نمائش ہر طرح کی اشیاء زینت سے بھر گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دعوت نبوی قبول نہ کی جاتی؟ مرد و عورت ہر کسی نے اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی دوڑ میں شمولیت اختیار کی۔ اے نفس، آج تمہارے سامنے مقابلے پر آنے کے لیے صرف رومی سلطنت ہی نہیں، کوئی ہندو ہے تو کوئی ویشی ہے اور کوئی نامعلوم کیا بلا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ساری برائیاں ہر طرف سے حملہ کر رہی ہیں؟ چاہے کچھ لوگ اپنے اندر نفرت رکھ کے عداوت پھیلائیں، پھر بھی مت بھولو اللہ اپنے نور کو ہر طرف پھیلا کر رہے گا۔ ایک روز آئے گا، سورج نے جس طرح زمین کو لپیٹ رکھا ہے، ان کی لائی ہوئی دعوت پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس میں کوئی شک نہ رہے۔ چاروں طرف کوئی ایسا گھر یا خیمہ نہیں رہے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ داخل ہوا ہو۔ مت بھولو، یہ اللہ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں، حالات اسے ظاہر نہیں کر رہے کیا؟ اور ہاں، کیا تم حقیقت میں آج کے دور میں ایک ابو بکر، عثمان، عبد الرحمن یا کوئی طلحہ نہیں ہونا چاہو گے؟ تمہارے سامنے ایک موقع ہے، اپنی عقل کو استعمال کرو اور اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔
تمہارے لیے بھی ایسے التفات بھرے جملے کہے جائیں اور تمہارے ماتھے کو بھی اللہ کے محبوب ترین رسول بوسا دیں۔ دیکھو کتنے بہادر اور جرأت مند موجود ہیں۔ اس دن ایسے بھی تھے جن کے کچھ وسائل نہیں تھے اور پیش کرنے کے لیے جان کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اسے بھی خاتم النبیین کے حضور پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑنے کے لیے ان کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی اور نہ ہی تلوار سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال موجود تھی۔ ایک امید کے سہارے آپ کے حضور آئے تھے، لیکن جب ان کی باری آئی تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی، نہ تلوار تھی اور نہ ہی ڈھال۔ رسول اللہ کے پاس جگہ لینے کے لیے ان کے پاس بس آنسو ہی بچے تھے۔ رات کی تاریکیوں میں تنہا گوشوں میں ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کرنے پر رو رہے تھے۔ ان کے آنسو ہچکیوں میں بدل گئے اور ان کی آنکھیں گہری سرخ ہو چکی تھیں۔ حضرت عروہ بھی ان میں سے ایک تھے اور اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کے حضور اس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، تو نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور جانے کے لیے ترغیب دی، لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے اور میں نہیں جا رہا۔ رسول اللہ کے پاس بھی کوئی وسیلہ نہیں بچا، میری مدد نہیں فرما پا رہے، تجھ سے التجا ہے، اے میرے رب، میری سب سے قیمتی دولت میری عزت و ناموس ہے، تجھ سے صدقے کے طور پر اسے قبول کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ آخر کار صبح ہو گئی، رسول اللہ کے مؤذن کی آواز بلند ہو رہی تھی اور ہر ایک کی طرح عروہ بھی مسجد نبوی آئے ہوئے تھے۔ آقائے دو جہاں نماز مکمل کرتے ہی جماعت کی طرف مڑے اور پوچھا، آج کی رات صدقہ تقسیم کرنے والا کون تھا؟ کسی سے بھی جواب نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آقائے محترم نے دوسری بار اپنی بات دہرائی، آج کی رات صدقہ تقسیم کرنے والا کون تھا؟ کھڑا ہو جائے۔ نظریں عروہ کے اوپر جا کر ٹھہر گئیں تو کس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ بھی واضح ہو گیا تھا، اور عروہ کھڑے ہو گئے، چار و ناچار رات کے آنسو بہائے اور ہاتھ اٹھا کر کی گئی دعاؤں کا ذکر کیا۔ یہ بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا اللہ اور اس کے رسول کی توجہ سے محروم نہ رہی اور نہ ہی رہ سکتی تھی، اور یہ قبول ہو جانے والی دعا تھی۔ اسی دوران حضور اکرم نے تمام حاضرین کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہے، حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضے میں میرا نفس ہے۔ تم نے آج رات ان لوگوں کے درمیان جگہ پالی ہے جن کا سب سے زیادہ دینا، کوشش و محنت اور زکات قبول ہو گئی ہے۔ بس اے نفس، دعوت اللہ ہر مومن کے لیے عزت و ناموس ہے، اسے جاری رکھنے، قائم کرنے کے خاطر عزت و ناموس کا قربان ہو جانا بھی ایک فکری مسئلہ ہے۔ اس فکر و سوچ کو پا لینے کے لیے آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے اور انہی پیشانیوں پر رسول خدا کے بوسے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کی دعوت کی عزت و ناموس پر ہر طرف سے زبان درازی کی جا رہی ہو تو کیا بتاؤ گے؟ آرام دہ بستر پر تمہاری نیندیں تم پر حرام نہیں ہو گئیں کیا؟ جتنے تم اپنی تفتیش کے لیے تیار ہوتے ہو، جو تمہارے ہاتھ میں وسائل تھے، کل ان کا حساب کیسے دو گے؟ اس کا جائزہ لیا ہے؟ بلا شبہ رسول اللہ جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن ان کی دعوت ابدی ہے۔ غار حرا میں ایک نور پھیلا ہوا تھا جس نے حجاز کو روشن کر دیا تھا، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس طرح دن رات میں ڈھانپا ہوا ہے۔ ہاں، کیا ایسا نہیں تھا؟ کوئی ایسی جگہ نہیں بچنی تھی جہاں آقائے محترم کی شان نہ پہنچی ہو، اور کوئی ایسا خیمہ نہیں بچنا تھا جہاں ان کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ کا، اس کے رسول کا بھی وعدہ تھا
کہ برجوں میں لہرانے والے پرچم اللہ کی دعوت کے ہی ہوں گے۔ کیوں تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ اس کام کو تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں۔ لہذا ایوب انصاری کی طرح کے جذبے کے ساتھ فصیلوں کے اوپر دوڑنا ہوگا۔ پاکستان تک آنے والے اس پرچم کو ساری فصیلوں پر لہرانا ہوگا۔ دور نظریں گاڑنی ہوں گی افق کے بھی اس پار۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ متولی ہی ہیں نا؟ ہمارے میزبان نے کہا جی ہاں۔ اچھا متولی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ جواباً اس نے کہا کہ متولی طلبہ کو وظائف دینے والے کو کہتے ہیں۔ میں بھی 25 وظائف دیتا ہوں۔ اصل میں یہ شخص جس گھر میں اب رہ رہا ہے یورپ میں اس سے 3 گنا زیادہ بڑے گھر میں رہ سکتا تھا، لیکن اب ایک عام سے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کی راہ میں اتنا کیوں دیتے ہیں تو بولا کیونکہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے مجھے کافی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی جملے نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے امریکہ میں اپنے گھر کے بارے میں سوچا، اپنے بڑے اور وسیع گھر کو سوچا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ مجھے کافی تھا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسروں کو دینا شروع کرنے کے علاوہ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم امریکیوں کے پاس ضرورت کے علاوہ بہت کچھ ہے اور اب دینے کی باری ہماری ہے۔ اگلے روز میں نے جب محمد صاحب کے پاس جا کر ہمارا متولی 25 طلبہ کو وظائف دے رہا ہے کہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 500 وظائف دینے والے بھی ہمارے متولی موجود ہیں۔ بس اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نہیں جانتی اور مجھے سمجھنی ہوں گی۔ اسی صورت میں جب میں امریکہ واپس آئی تو اتنے چیک کاٹے کہ اب تک میں نے نہیں کاٹے ہوں گے۔ میں نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھ سے وظیفہ طلب کرنے والے ہر خط کے جواب میں چیک کاٹ کر بھیج دیا، کیونکہ مجھے تجسس تھا کہ یہ کیسی چیز ہے۔ کسی نے مانگا تو میں نے دینا چاہا۔ کون ہے جانے بغیر دینا ہی چاہا۔ مہینہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے اکاؤنٹ میں رقم پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ صرف 1 ہفتے کے دوران کا تجربہ تھا یہ۔ تم جو بھی دو وہ تمہاری طرف واپس لوٹے گا۔ بعض اوقات ڈالر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام پیسوں سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک فائدہ حاصل کرنے کی صورت ہے، زندہ رہنے کی صورت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اچھا ہونا، اطاعت کرنا اور عام سا بن کر رہنا۔ ابھی میرا راستہ بہت ہے، ابھی تو راستے کے شروع میں ہی ہوں میں، لیکن میں سفر شروع کر چکی ہوں۔ لہذا اے نفس، آج تمہارا وطن بھی اللہ کی دعوت کا محتاج ہے۔ خفیہ و اعلانیہ جگہوں پر گناہوں کا سیلاب رواں رواں ہے۔ پوری دنیا میں شیطان عید منا رہے ہیں۔ اے اسلام کے علم بردار مسلمان، آج بھی تبوک کی طرف جانے والی فوج تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن بھی دشمن قوی، راستہ لمبا اور منزل بہت طویل ہے۔ تیار ہونے والی قومیں کفر کی آندھیوں کی زد میں ہیں۔ ہمارے نوخیز ذہن و فکر نفاق کے طوفانوں کی زد میں ہیں۔ کہیں ابو جہل جیسوں نے راستہ روکا ہوا ہے اور ہر کونے میں کوئی ابو لہب اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اس بھار کو اٹھانے کے لیے ابو بکر جیسوں کی ضرورت ہے۔ چہروں پر تبسم پھیلانے والے حضرت عمر کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کی طرح کا رویہ اگر تم میں پیدا ہو جائے تو اس دعوت کے صاحب اول کتنے خوش ہوتے، کاش کہ تم یہ جان سکتے۔ آج بھی رحمان کی بندگی عبد الرحمان کی طرح بننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس دعوت کی سرپرستی کرنا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی اپنے وسائل اپنے ایمان کے مطابق متحرک کرے گا۔